बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तलक एक मतवस घराने से था और अपने वालिदैन की इकलौती बेटी होने की वजह से मैं हद से ज़्यादा लाडली थी और कुछ खुदा ने मुझे सूरत भी अच्छी दी हुई थी। इसी वजह से हर कोई मेरी शक्ल की तारीफ़ करता, यही एक चीज़ मुझे हवाओं में उड़ाया करती थी। मैं ख़ुद को किसी शहज़ादी से कम नहीं समझती थी और मेरे वालिदैन भी मेरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते, इसलिए ज़िंदगी की तलखियों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब मैं कॉलेज में पहुंची तो मेरी पढ़ाई की वजह से वालिदैन ने गाँव छोड़ा और शहर मुंतकिल हो गए। शहर एक नई दुनिया थी और यहाँ पर कॉलेज में रंग रंग की लड़कियाँ थीं और लड़कियों की अजीब अजीब बातें। शुरू शुरू में तो मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन आस्ता आस्ता मुझे सब अच्छा लगने लगा और ये नई नई बातें और लड़कियों से दोस्तियाँ, ये सब कुछ मुझे एक नई दुनिया लगती थी। वैसे भी कुछ कुदरती हुस्न था जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियाँ कॉलेज में मेरी तारीफ़ किया करती थीं और कुछ शहर में आने के बाद मुझे बनने संवरने का ढंग भी आ गया था। इसीलिए मैं हर वक्त तैयार श्यार खुले में रहा करती थी, इसलिए बहुत खूबसूरत लगती थी और लड़कियों की तारीफ ने मुझे और आसमान पर चढ़ा दिया था। मुझे लगता था कि मेरे लिए तो कोई शहजादा ही दुनिया में आएगा, क्योंकि जितनी मैं खूबसूरत हूँ किसी आम से लड़के की ज़िंदगी में तो मैं कभी बीवी बनकर नहीं जा सकती। अपने दोस्तों के मशवरे से मैं जब बन सवर कर कॉलेज से निकलती तो कितने ही लड़के मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते। ये चीज़ मुझे मज़ीद खुद पर गुरूर करने पर मजबूर करती। मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था कि ये एक गलत रास्ता है, एक बुराई का रास्ता है और इस रास्ते का अंजाम भी बहुत गलत होगा, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी थी और जब तक कोई हर कदम पर रहनुमाई करने वाला ना हो तो इंसान के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मेरी माँ बहुत सीधी सादी खातून देहाती सी थी, शहर के माहौल का कुछ पता नहीं था। उनको लगता था कि शायद कॉलेज में तैयार होकर जाना ज़रूरी है, वरना शायद मुझे कोई गांव की गुहार लड़की समझेगा और मैं जिस तरह के कपड़े कहती वो उसी तरह के कपड़े बनवाया दिया करती। वो भी चाहती थी कि मैं गांव के माहौल से निकलकर शहर के माहौल में ढल जाऊं और मेरा बाप तो मेरी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी करने के चक्कर में दो दो नौकरियां किया करता। रात को जब वो घर वापस लौटते तो इतने थके होते कि उनके पास वक्त ही नहीं होता कि मेरे मामलात पर गौर कर सकें। इसलिए मैं हर काम के लिए आज़ाद थी और फिर दोस्तियां भी ऐसी मिल गईं जो ये खुद सारे काम करती थी। मुझे रास्ता कौन दिखाता, इसलिए अब मैं गलत रास्ते पर चल रही थी। कॉलेज में पढ़ने के लिए क्या ही जाना था, मैं तो बस वहाँ हंसी मजाक और मस्ती करने के लिए जाया करती थी। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। थोड़ी मेहनत करने के बावजूद भी मैं पास हो जाती और मेरे वालिदैन को और क्या चाहिए था। इनको लगता था कि इनकी बेटी बहुत मेहनत करती है और मैं अक्सर ही अपने दोस्तों के घर में शाम को चली जाया करती थी, क्योंकि ऐसे अमीर कबीर लोगों के घरों में पार्टियां होती रहती हैं और मैं इन पार्टियों में शिरकत किया करती थी। मेरे वालिदैन को लगता कि मैं कंबाइंड स्टडी के लिए वहाँ जाती हूँ। ऐसे ही एक पार्टी में मैं एक बहुत अमीर कबीर लड़के को पसंद आ गई। वो लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था और था भी बहुत अमीर कबीर। इसलिए जब वो मेरे पीछे पीछे फिरने लगा तो शुरू शुरू में मैंने इसको भाव ना दिया, जैसे सब लड़कों को नहीं देती थी। लेकिन जब वो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ ही गया तो मुझे लगा कि हकीकतन इसको मुझसे प्यार हो गया है, इसलिए मैं भी इसकी तरफ माइल होना शुरू होगी। इस लड़के को जब हकीकत मालूम हुई कि मैं तो एक मतवस घराने से हूँ, फिर भी वो मेरे पीछे से नहीं हटा और उसने हमारे घर में रिश्ता भेज दिया। मेरे वालिदैन तो इतना अच्छा रिश्ता मिल जाने पे बहुत ही खुश थे, इसलिए वो ज़्यादा छान फटक भी न कर पाए और उन्होंने ये रिश्ता कबूल कर लिया और बड़ी धूमधाम से मेरी इस लड़के के साथ मंगनी होगी। मंगनी के बाद तो मुझे जैसे फ्री हैंड मिल गया, जब दिल चाहता इस लड़के के साथ कहीं भी घूमने निकल जाती। अब तो मैं कभी कॉलेज में भंग करना भी शुरू हो गई थी। वो बहुत ही मॉडर्न था, इसलिए मैं इसकी पसंद के कपड़े पहनने लगी थी। मैं जो गांव में से आई थी, कमीज शलवार चादर में रहा करती थी, वही लड़की अब जीन्स पहन कर घूमती फिरती थी। मगर मेरे मंगेतर के साथ घूमने पर मेरे वालिदैन ने शुरू शुरू में भी कुछ इतराज़ात तो किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस पर ज़्यादा इतराज़ करने से रिश्ता भी हाथ से जा सकता है तो वो खामोश हो गए। मैं इस लड़के के साथ इनकी पार्टियां वगैरह में जाया करती थी और वो अक्सर नाइट पार्टी में मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर ले जाया करता था, क्योंकि इसका कहना था कि इसके सारे ही दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, लेकिन क्योंकि वो मुझसे मंगनी करने के बाद किसी और लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता तो इसीलिए वो मुझे ही गर्लफ्रेंड के तौर पर ले जाया करता था। और मैं तो इस बात पे फूले नहीं समाती थी कि वो अमीर कबीर लड़का और खूबसूरत लड़का मेरे इश्क में इतना पागल है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इसकी मंगेतर थी और कल मैंने इसकी बीवी बनना है
اور وہ اپنی عزت کو یوں اپنے دوستوں میں اپنی گرل فرینڈ کہہ کے متعارف کروا رہا ہے، تو کل کیا اس کے دوستوں نے میری عزت کرنی ہے؟ لیکن مجھے تو یہ سب بہت اچھا لگتا تھا اور میں دوستوں کے سامنے آتی رہتی۔ وہ مجھ سے منگنی کرنے کے بعد کسی کو گرل فرینڈ تک نہیں بنانا چاہتا، مجھے ہی ہر جگہ ساتھ لے جایا کرتا، لیکن میرے والدین دبدبے لفظوں میں تو اعتراض کرتے تھے اس کی، لیکن کھل کے مخالفت نہیں کرتے تھے۔ بات وہی ہر غریب والدین کی طرح ان کو بھی یہی سوچ تھی کہ اگر لڑکی کی منگنی ٹوٹ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب میں اس حد تک پہنچ گئی کہ اپنے ہی منگیتر کے ساتھ ہر حد پار کرنے لگی۔ میں اسے بالکل بھی شرمندہ نہیں تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ سب میرا حق ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ لیکن میں اس حد تک جا رہی تھی یہ بات میرے والدین کو نہیں پتہ تھی، اور میں جتنی بھی ماڈرن بن جاتی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایسی گھٹیا حرکت اپنے والدین کو بتاتی، اور پھر وہ ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اب تو اس راز کو اپنے والدین کو بتانا ہی تھا کیونکہ میں پریگننٹ ہو چکی تھی، اور یہ بات جب میں نے اپنی منگیتر کو بتائی تو مجھ سے زیادہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس بات کو راز ہی رکھنا اور اس بچے کو ختم کر دو۔ مجھے اس سے حیرت ہوئی کہ یہ بچہ ہمارا ہے تو وہ ختم کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے میں نے ضد کر لی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم جلد از جلد مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ ابھی شادی کرنا ناممکن ہے، تم جلدی سے اسے ختم کر دو اور یہی تمہارے اور میرے دونوں کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو تمہاری بہت بدنامی ہوگی۔ میں تو لڑکا ہوں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ مجھے اس کی بات عجیب سی لگی تھی، لیکن اس کے سمجھانے پر اگر ہم شادی بھی کر لیتے ہیں تو پھر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچہ پہلے کا ہے اور انسلٹ ہوگی، یہ بچہ ساری زندگی سب کے لیے سوالیہ نشان بن کے رہ جائے گا، اس لیے اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی، اسے میں نے اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اب ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہم نے اس کو ختم کیا تو ساتھ ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، یہ بہت زیادہ چانسز ہے، اس بچی کے ساتھ ساتھ میری جان بھی چلی جائے گی۔ میرا مگیتر بہت عجیب تھا، وہ جانتا تھا کہ اس میں میری جان کو خطرہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو ختم کرنے کی ضد کر رہا تھا، اور اس سارے سلسلے میں تقریباً 2 سے 3 ماہ گزر گئے تھے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں یہ بات ماں کو بتا دوں، کیونکہ وہ ایک سمجھدار خاتون تھی، میری حالت سے اس کو اندازہ تو ہو ہی گیا تھا، اس لیے میں نے سچ بتا دیا تو وہ یہ سن کر پریشان ہوگی۔ میں نے رو رو کے ان سے معافی مانگی، مجھے کوئی سمجھ نہیں لگی کہ میں نے وہ غلط کام کر دیا اور نہ جانے اس گناہ کا کیا رزلٹ ہوگا، اس لیے انہوں نے میرے مگیتر پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ تم اب شادی کرو۔ لیکن جب ہم لوگوں نے اسے ہر طرف سے زور ڈالا اور میری والدہ نے کہا اگر تم نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو ہم یہ بات تمہارے والدین کو کہہ دیں گے، تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور اس نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ جو میرے ساتھ اس حد تک جا سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، کیا جانے یہ خون کس کا ہے۔ وہ تو اس کو اپنا ماننے سے ہی انکاری تھا، اس لیے وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس بات نے تو ہم سب کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ میں جو اس سے اتنا پیار کرتی تھی، اپنی عزت کا خیال تک نہ کیا اور اس حد تک گر گئی، وہی لڑکا آج میرے کردار پہ انگلی اٹھا رہا اور مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس سے بڑھ کر شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے مگیتر کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اسے خدا کے واسطے تک ڈالے، لیکن وہ ایسا پتھر تھا کہ میری کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، اور اس سے پہلے کہ اس کے گھر جا کر اس کے والدین کو کچھ بتائے، اس نے پہلے ہی اپنے والدین کو بتا دیا کہ مجھ سے منگنی توڑنا چاہتے ہیں، اور اس طرح اس کے والدین نے منگنی ختم کر دی۔ اب ہم ان کو کیا کہہ سکتے تھے جب ان کا بیٹا ہی راضی نہ تھا کہ یہ بچہ ان کے گلے کا پھندا بن چکا ہے، لیکن کیونکہ اس کا باپ ہی اسے آن کرنے سے انکاری ہے اور اس کو میں ختم نہیں کر سکتی۔ اس بچے کے ساتھ تو ہمارے خاندان نے بھی ہمیں قبول نہیں کرنا، بلکہ میرے ساتھ ساتھ تو میرے والدین کا بھی بائیکاٹ کر دیتے، کیونکہ ہم غریب تھے لیکن عزت دار لوگ تھے، اور کوئی بھی ایسی لڑکی کو اپنے خاندان میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سارے معاملے میں کیسے نکلوں۔ والدین تو مجھ پر ہی الزام دے رہے تھے اور ان کے الزام غلط بھی نہیں تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا جس کے باپ کا بھی نام بتا نہیں سکتی، اور اگر بیٹی ہوئی تو ساری زندگی کے لیے گالی بن کے رہ جائے گی۔ ساری باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھیں،
اس سے پہلے تو میں نے کبھی ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کیا، مجھے اپنی غلطی نظر آ رہی تھی۔ میں نے شہر میں آتے ہی اپنے ماں باپ کی تربیت کو بھلا دیا اور اس راستے پر نکلی جس پر چلتے ہوئے ہمیشہ ہمارے بڑے نے منع کیا ہے۔ انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ میرے مگیتر سابقہ کا بڑا بھائی پڑھ کے باہر سے واپس آیا، اور میں نے اس کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوبصورت اور معقول انسان لگ رہا تھا۔ اس لیے میں جا کر اسے ملی۔ میری منگنی کے وقت وہ یہاں نہیں تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں اس سے اجنبی بن کے ملی اور کچھ دنوں میں میری اس سے اچھی سلام دعا ہو گئی، اور جب میں نے دیکھا کہ اس کی فطرت اپنے بھائی کی فطرت سے بالکل مختلف ہے تو میں نے ایک دن اسے اپنی ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی نے بہت غلط حرکت کی ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس بچے کو آن کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح لاواس چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی، اور ہم لوگ گاؤں کے لوگ تھے اور ان لوگوں کے پاس عزت تھی، سب کچھ ہوتی ہے، مگر میری حالت کے بارے میں گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اگر چلتا تو میرے ساتھ میرے والدین کا بھی بائیکاٹ کر دیا جاتا۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کیونکہ غلطی میری ہے اور مجھے سزا چاہیے، کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اس نے مجھے کہا کہ اس بات کا ایک ہی حل ہے، یہ کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے اس بات پر سن کر حیرت ہوئی، اور سب جانتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کی آفر کیوں کر رہا ہے؟ لیکن یہ بھی میرے لیے ایک غنیمت تھا۔ یہ شادی محبت کی شادی تو نہیں تھی، بس ایک ضرور کا رشتہ تھا، ایک مجبوری کا۔ اس لیے جب میں گھر اپنے والدین کو بتایا کہ میرے سابقہ مگیتر کا بھائی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس بچے کو اپنا نام دینا چاہتا ہے، تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ اس نے خاموشی سے نکاح کیا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے والدین نے، اس کے بھائی نے اور اس کے خلاف ایک محاذ کھول دیا۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہ یقین کچھ سوچ کر ہی اتنا بڑا قدم اٹھا کر مجھے اپنا نام دیا تھا۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ میری بیوی کو گھر میں قبول نہیں کرتے تو میں اسے سال لے جاتا ہوں، اور اسی وقت مجھے سال دے کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ فلیٹ خرید چکا ہے اور اب میں یہی رہوں گا۔ مجھے تو صرف ایک بات کی خوشی تھی کہ اب جو غلطی میں نے کی تھی وہ سدھر جائے گی، اور یہ آنے والا بچہ بے نام بے نشان نہیں رہے گا۔ بلکہ غلطی تو میں نے کی، اس آنے والے بچے کی کوئی غلطی نہیں، اس لیے جیسے ہی وہ کہہ رہا تھا ویسے ہی ماننا تھا۔ اس کا احسان تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی، رات کو باہر سے کھانا منگوایا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا، جب کہ میں جا کر آرام کرنے لگی۔ رات گئے جب وہ کمرے میں آیا تو میں سو رہی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھا تو میری آنکھ کھل گئی، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ تو میرا شوہر ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی جذباتی وابستگی تو نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی، اس کا بہترین حل یہی تھا کہ میں سوتی ہی رہوں۔ تو اسی کا بھائی ہے تو اسی کا بھائی نا، اس لیے مرد ذات سے میرا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ یہ شادی تو میری مجبوری کی تھی، اس لیے میں نے کر لی، لیکن کچھ بھی تھا، یہ وہی خون ہے۔ اسی طرح کی باتیں سوچ کر مجھے محسوس ہوا کہ وہ بستر سے اٹھا ہے۔ میں نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ ڈرائنگ روم میں جا رہا تھا۔ جب 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شکر ہے یہ کہ میں نے سونے کا ناٹک کیا، اسی لیے یہاں تھی۔ وہی خاموشی سے لیٹی رہی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ اتنا اچھا کیوں بن رہا تھا، اپنی بھائی کی سابقہ مگیتر سے شادی کیوں کی، اور شادی ہی نہیں بلکہ اس کے بچے کو نام دیا۔ اس نے اپنے والدین تک سے ٹکر لے لی، یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا راز کسی کے سامنے کھلے اور وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرتا تو وہ راز دنیا کے سامنے آ جائے۔ میں تو اس کی احسان مند تھی، اس لیے میں ہمیشہ اپنی زبان بند رکھتی، یہی سوچ کر اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ رات تو میرے جیسے کانٹوں پر بستر ہو ایسے گزری۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں فوراً بستر سے نکل کر کچن کی طرف بھاگی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس بندے کے ساتھ کیسے رہوں گی۔ لیکن جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا مجھے خاموشی سے اسے ظاہر کرنا ہے کہ مجھے جیسے کچھ بھی معلوم نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میرا شوہر کچھ دنوں کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ اس کا بزنس باہر ملک میں تھا اور اس کے فلیٹ کا شاید اس کے ماں باپ کو علم نہیں تھا، اس لیے کوئی بندہ بھی میرے گھر تک نہیں آیا۔ ماں باپ سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ہمارے گھر آ کے میرے والدین کو بہت تنگ کیا، دھمکیاں تک دی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بلوا لیا، لیکن ان کو بھی یہ حقیقت نہیں بتا سکی کہ میرا شوہر کیا ہے، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ چکی تھی وہ اپنے ماں باپ کو بتانے کے قابل نہیں تھا کہ ان کی زندگیوں میں جو تھوڑا بہت سکون آ گیا وہ بھی ختم ہو جائے۔ پہلے ہی اپنی غلطی کے ہاتھوں اپنے ماں باپ کو بہت تنگ کر چکی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد میرا شوہر واپس آیا۔
تو وہ پھر بھی میرے پاس گھر نہیں رہا، اور کچھ میری حالت بھی ایسی تھی کہ مجھے ہر وقت ایک نہ ایک بندے کی ضرورت ہوتی، اس لیے اس نے میرے ماں باپ کو ہی میرے پاس چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار آتا تھا، بیٹھ کر بات کرتا، اچھی طریقے سے گھر کی ضروریات کو پورا کرتا، لیکن کبھی رات نہیں رہتا، اور مجھے اس بات سے بہت تسلی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ رات گزارے، اس سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ پاک نے مجھے بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اگر تو یہ بیٹا نارمل ہوتا اور اسی کے باپ سے میں نے شادی کی ہوتی تو شاید میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہوتا، لیکن جن حالات میں یہ بچہ پیدا ہوا وہ خوشی کا موقع تو بالکل ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک اطمینان ضرور تھا کہ یہ بچہ بے نام و نشان نہیں ہے۔ جس خاندان کا خون ہے، خاندان کے بندے نے اس کو اپنا نام دیا ہے۔ میرے شوہر نے ہر جگہ اپنا نام ہی لکھوایا۔ پیچھے گاؤں میں ہم لوگوں نے شادی کے متعلق تو بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا ہمارا بیٹا بھی پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اتنا احمق تو کوئی بھی نہیں ہوگا جس سے معلوم نہ ہوگی شادی کے چند ماہ بعد بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ سب کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی، یہ بات ہم نے گاؤں میں چھپائی ہوئی تھی۔ میرا شوہر اس پر بہت خوش تھا، اور اس نے اپنے ماں باپ اور بھائی کو بھی فون کر کے بتایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ مجھے یہی امید تھی کہ کوئی نہیں آئے گا۔ میرے شوہر سے معلوم ہوا کہ میرے سابقہ منگیتر کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میری زندگی بیٹے کے گرد گھومتی تھی، اس لیے اس خبر نے مجھ پر کوئی فرق نہیں پیدا کیا۔ میرا بیٹا بھی 1 مہینہ کا ہو گیا، اور میرے سابقہ منگیتر کے انہی دنوں شادی تھی، اس لیے بھی میرا شوہر بہت زیادہ مصروف تھا، کیونکہ کچھ بھی تھا تو یہی اسی کا بڑا بھائی، اس لیے اسے ہر مشکل وقت میں ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ چاہتا تو یہ بھی تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان لوگوں کا دوبارہ سامنا کروں۔ میں اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ کے مطمئن ہو گئی تھی، اور میرا خدا بے شک بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ مہندی کی رات میرے سابقہ منگیتر نے شاید زیادہ ہی پی لی تھی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل کے سامنے سے آنے والے ٹرک سے اس کی گاڑی لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی مر گیا، اور جس دن اس نے دلہا بننا تھا اس دن اس کا جنازہ اٹھا۔ اس کے 10ویں پر میری ساس اور میرے سسر میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر چلی جاؤں۔ ان کو معلوم تھا کہ میری گود میں انہی کے بیٹے کا خون ہے، لیکن میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی، اور میں اپنے شوہر سے پہلے پوچھنا چاہتی تھی کہ کچھ بھی تھا، وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس نے اس وقت اسے سہارا دیا جب مجھے کسی شخص کے سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ وہ لوگ فلیٹ پر تھے کہ میرا شوہر بھی آ گیا، اور اسے جب سارا واقعہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسے واپس لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک حقیقت شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی ایسی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی مرد ہوں، بلکہ میں ایک خواجہ سرا ہوں، لیکن جب پیدا ہوا تھا تو آپ لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، میں کیا ہوں، اس لیے میں ضد کر کے یہاں سے چلا گیا۔ میں اس وقت واپس آیا، اپنے بھائی کے بارے میں معلوم ہوا، اور میں نے اس لڑکی کو سہارا دیا۔ ابھی میری بیوی ہے، اور یہی میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ کبھی مجھ سے شادی کرنے کو نہیں کہیں گے، اس کو میرا اور میرے بھائی دونوں کا بیٹا سمجھ کر قبول کریں گے، تبھی میں نے ان کو لے کے جاؤں گا۔ مجھے جو اس رات آنکھوں کا دھوکہ لگ رہا تھا وہ بالکل سچ تھا، کیونکہ اس رات میں نے یہی دیکھا تھا کہ میرے شوہر نے اپنی مصنوعی مونچھیں اور داڑھی نکال کر اپنے منہ کو دھو کر آیا تھا، جس سے وہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہے، اور یہی ڈر تھا کہ کہیں یہ بات سچ نہ ہو جائے، لیکن یہی سچ تھا۔ اب میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، یہی میرے لیے کیے کی سزا تھی۔